आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है एक ट्वीट के ऊपर। हुकूमती इत्तेहादी ने अपनी ट्वीट के अंदर इदारों को निशाना बनाया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की सियासत क्या नाकाम हो गई है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और ये करना क्यों जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाए और कुछ दीगर खबरें भी शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आजम स्वाति साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज कोई ट्वीट्स वगैरह की थी, वैसे तो कल जो तकारीर वगैरह भी हुई उसमें भी उन्होंने काफी सख्त तकरीर की थी। अपनी ट्वीट्स के अंदर उन्होंने कुछ अफसरान को, कुछ लोगों को निशाना वगैरह बनाया। तो इस सिलसिले में FIA ने फिर मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमे के अंदर कुछ और लोगों को भी नामजद किया है, कुछ और ट्वीट्स भी हैं। और आजम स्वाति साहब को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी वीडियो भी है और वो बता रहे हैं कि आज ये लोग कानून के मुताबिक आए थे, वारंट लेके आए थे और वारंट ला के इन्होंने मुझे दिखाया और फिर गिरफ्तार किया। तो ये तरीकाकार तो ठीक है, लेकिन माजी में जिस तरीके से मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो सलूक किया, मेरी वीडियोस रिलीज की गई, मुझे बहाना करके तशद्दुद किया गया, एक लंबी चार्ज शीट है जो आजम स्वाति साहब बार बार कहते हैं। कल शहबाज गिल साहब ने भी जलसे के अंदर बड़ा, आपने पता, बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा हमारे साथ जो सलूक किया गया, क्या ये सलूक मुनासिब है, और तफसील से उन्होंने उसके ऊपर बात की। अब आजम स्वाति साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज या कल किसी टाइम पे फिर उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा। देखते हैं अब ये केस आगे किस तरफ जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब अब बिल्कुल चीजें चेंज हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुकूमती रवैया वही है और हुकूमत के अंडर ही इदारा आता है FIA और उसी ने उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, अब ये जो चीज है उनकी गिरफ्तारी की, ये ऑब्वियसली एक तरह से उनके ऊपर इल्जाम है कि वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि वो एक शख्सियत को या दो शख्सियतों को टारगेट करते हैं और इस तरह वो इदारों को टारगेट नहीं करते। कल शहबाज गिल साहब ने भी इसी किस्म की बात की। अच्छा, अब मैं आपको हुकूमती इत्तेहादी की एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसके बाद मैं आऊंगा इमरान खान की क्या सियासत नाकाम हो गई है। ये बड़े एक बहस चल रही है कि जनाब उसको इलेक्शन भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, उसमें मैं आता हूं और कल के जलसे के हवाले से कुछ चीजें वो शेयर करूंगा। लेकिन पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों बिलावल साहब एक जगह पे गए थे और वहां पे अली वजीर साहब की रिहाई के हवाले से लोगों ने नारे लगाए थे और बिलावल ने कहा था कि जाके जिन्होंने रिहा करना है उनके सामने जाके एहतजाज करो। बुनियादी तौर पे हमारे इदारों के ऊपर बिलावल साहब ने इल्जाम लगा दिया। वजीर कानून भी उस वक्त के वहां पे बैठे हुए थे। अब एक और हुकूमती इत्तेहादी हैं मोहसिन दावड़ साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट ये किया कि आज मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने ताजिकिस्तान सफर करने से रोक लिया है। वहां पे हेरात सिक्योरिटी डायलॉग होना था, वहां पे उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, मुझे रोक लिया गया है। उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट ने मेरा नाम रिमूव कर दिया था ECL से 2 महीने पहले। और आगे वो ये सारी ट्वीट इंग्लिश में है, मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज मैं इंग्लिश में जो आखिरी 2-3 उनके जुमले वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा नाम रिमूव कर दिया था कैबिनेट ने 2 महीने पहले, आगे जाके वो लिखते हैं वंस अगेन न्यूट्रल हवलदार डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ही हैज मोर अथॉरिटी देन द फेडरल गवर्नमेंट, कि जो न्यूट्रल हवलदार है उसकी वजह से मुझे रोका गया है और उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की निस्बत। भाई फिर आप गवर्नमेंट से अलग हो जाए, बताएंगे जी हमारा कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट से सपोर्ट आप वापस ले लें। तो गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, इदारों को निशाना भी बना रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने किस तरह की बात की है, इसके ऊपर हुकूमत को कोई गुस्सा भी नहीं आया होगा और ना ही उनके जज्बात को कोई ठेस पहुंचा होगा। अच्छा, आगे भी पूरा इन्होंने थ्रेड लिखा है। आगे थ्रेड में वो क्या लिखते हैं कि ओनली few days ago Pak civil society was celebrating Bajwa's speech in which he accepted military's interference in politics and announced a non-interference policy in this politics. ठीक है, is this neutrality and non-interference a privilege limited to Punjab only? ठीक है, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब की बड़ी आप स्पीच जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे न्यूट्रलिटी के हवाले से कि जब वो न्यूट्रल हो गए, पॉलिटिक्स में उनकी इंटरफेरेंस नहीं है, तो क्या ये जो है इंटरफेरेंस नहीं है जो मुझे रोका गया, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट इदारे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई FIA
آپ کی حکومت کے انڈر ہے. آپ ان سے پہلے یہ تو پوچھیں نا کہ اس میں وزیر داخلہ کو ٹیگ کریں, کہیں وزیر داخلہ صاحب یہ FIA آپ کے انڈر ہے, وزیر اعظم صاحب یہ FIA آپ کے انڈر ہے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی کو FIA پکڑے تو وہ حکومت کے انڈر, اس پہ آ کے جناب FIA کے افسران کو ساتھ بٹھا کے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ جناب یہ FIA کی کاروائی ہے. محسن داوڑ صاحب حکومتی اتحادی کو FIA روکے تو وہ اداروں کی ذمہ داری, اس کے اوپر جو ہے وہ اداروں کے اوپر الزام لگائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ ایک منتخب رکن کو روکا گیا ہے جو ہزاروں پشتونز کا ریپرزینٹیٹو ہے, نمائندہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ پشتونز ول کنٹینیو ٹو بیکم وکٹمز آف ملٹری اسٹیبلشمنٹس پالیسی پروٹیکٹنگ دیئر کارپوریٹ انٹرسٹ. اگین انہوں نے اس کو ایک لسانیت کا ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ میں جناب پشتونوں کا لیڈر ہوں. تو عمران خان جو ہے وہ کوئی یوگوسلاویا کے لوگوں کا لیڈر ہے, جو شہریار آفریدی ہے یا خٹک صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب ہیں یا پھر جو اعظم طارق پرنسپل سیکرٹری تھے. بھائی اس میں لسانیت کا مسئلہ تو نہیں ہے. پشتون تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اور پورا ملک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, اسی طرح آپ کے بھی پسند کرنے والے لاہور میں بھی ہوں گے, کراچی میں بھی ہوں گے. اس کو وہ رنگ ایتھنک رنگ دینا کیوں ضروری ہے؟ مطلب اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ضروری ہے؟ بھائی آپ کو روکا گیا, ٹھیک ہے, آپ سے زیادتی ہوئی ہے, کسی کو نہیں روکنا چاہیے. آپ اس کو پارلیمان میں اٹھائیں, اپنے حکومتی اتحادیوں سے اٹھائیں. آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی ادارہ ملوث ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے کوئی آپ ریزولوشن پیش کر دیں اپنی حکومت کو, حکومت سے کہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کر لے. آپ نے پہلے تو ڈائریکٹ اداروں پہ الزام بھی لگایا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں پشتونوں کا نمائندہ ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ پشتونوں کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے. پشتونوں کا نمائندہ تو خان صاحب بھی ہیں, میاں صاحب بھی جب پشتونوں سے ووٹ لیتے ہیں, ہر کوئی پشتونوں سے ووٹ لیتا ہے. پشتون تو پاکستان کا حصہ ہی ہے. ہاں, کوئی آپ افغانستان کے پشتونوں کے اگر نمائندے ہیں وہ اور الگ بات ہے کہ جناب ان کو ہو سکتا ہے کہ جناب پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے حوالے سے ان کے کوئی ریزرویشن ہو سکتے ہیں. باقی تو کوئی سندھی ہے, بلوچی ہے, پٹھان ہے, سب کو ایشوز ہیں. کیا عمران ریاض کوئی بلوچی تھا جس کو ایک تھانے میں آپ کی گورنمنٹ نے پھیرایا؟ کیا ارشد شریف جو ہے وہ پشتون تھا, بلوچی تھا, سندھی تھا, کیا تھا ارشد شریف؟ یا انڈین تھا جس کے اوپر پرچے پورے ملک میں کرائے گئے؟ اعظم سواتی صاحب بھی تو ایک پشتون ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اوپر کتنی آواز آپ نے اٹھائی. عمران خان بھی تو ایک غیرت مند پشتون ہمارا وزیر اعظم تھا, اس کی حکومت کا جس طرح خاتمہ ہوا, اس کے اوپر جس طرح حملہ ہوا, اس کے اوپر آپ نے کتنی آواز اٹھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے پاکستانی ہیں, سارے برابر ہیں, کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو غلط ہے. پشتون ہمارے بھائیوں نے وار آن ٹیرر میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن آئے. پر اینی وے یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے اگر اس کو ہم وہ کسی فرقے سے جوڑ دیں کسی چیز کو, یا کسی لسانی مسئلہ ڈال دیں, یا اس کے اندر ایتھنیسٹی سے کوئی چیز کو جوڑ دیں. تو اس سے جوڑنے کے بجائے جو مسئلہ ہے اس سے آپ اس کو جوڑیں, اور وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, ان سے کہیں جناب ہماری اب آپ کے لیے سپورٹ نہیں ہے. کریں آج خلاف ٹویٹ شہباز شریف کے, رانا صاحب کے, اس لیے کہ حکومت تو ان کی ہے, بلاول صاحب کے, ان سب کے, لیکن حکومت کے مزے بھی, حکومتی دوستوں سے دوستیاں بھی, اور پاکستانی ٹیکس پیئرز کے منی پہ دنیا بھر میں سفر بھی, اور پریولیجز بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ٹارگٹ بھی کرنا, پاکستان کو اس طریقے سے کہنا کہ جناب ہر چیز یہاں پہ بری. ہاں, پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں, میاں صاحب بھی کمپلین کرتے ہیں, خان صاحب بھی کمپلین کرتے ہیں, لیکن وہ جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے, آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اینی وے آخر میں ایک اور چیز میں شیئر کرنے سے پہلے جو خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے ہے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے, پنجاب حکومت کو گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, میں اس کے اوپر آتا ہوں. لیکن ایک چیز جو ہے, ISPR نے جناب ایک بیان ریلیز کیا ہے جنرل باجوہ کے, جو وہ ہیں اثاثے. آپ کو پتا بڑا چرچا ہے انڈیا کے, اس میں بھی چرچا ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے اثاثوں کا. تو ISPR نے اس حوالے سے جناب ایک بیان جاری کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مذموم مہم پر ISPR کا بیان. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے. یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں.
ISPR ایک خاص گروپ نہایت چلاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد، سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے. خاص گروپ نے انہوں نے کہا یہ کیا کہ جناب ایک خاص گروپ نے یہ حرکت کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے. یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی ہے اور کھلا جھوٹ ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے. ISPR آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ، خاندان کا اور ان کے خاندان کا ہر اثاثہ FBR میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. تو یہ انہوں نے اپنے اثاثوں کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے بھارتی میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے، پاکستان میں بھی بات کر رہا ہے. کل خان صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر ایک اشارہ کیا کہ وہ شخص جس کے اثاثوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پر اینی وے یہ ISPR نے اس کی طرف سے جو فیملی کی طرف سے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ حقائق سے منافی ہے. تو بہت ساری چیزیں وہ رپورٹ ہو رہی تھی، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کا موقف کیا ہے. اب یہ جن لوگوں نے ایک خبر دی ہے، اوبیسلی مفروضوں کے اوپر جھوٹی خبر دی ہے، کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی، ان کو عدالت میں لے کے جایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اچھا، اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاست کہتے ہیں کہ جناب بالکل ناکام ہوگی، الیکشن نہیں ملا اس کو، یہ نہیں ملا، آرمی چیف کو وہ تعینات نہیں کر سکا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا سیاست جو ہے وہ بند کمروں میں حکومت گرانے کا نام ہے یا کوئی انتظامی اپوائنٹمنٹس کرنے کا نام ہے؟ اس وقت آپ سیاست کس کو کہیں گے؟ جمہوریت کے اندر سیاست یہی کہیں گے آپ اس کو کہ جمہور میں جو مقبول ہو. تو حالت اس وقت یہ ہے کہ یہ لوگ الیکشنز کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لوگ سے میری مراد جو ہے حکومتی شخصیات، حکومتی اتحاد. انہوں نے عمران خان سے کہا کہ اسمبلیاں آپ توڑ دیں، استعفے دے دیں تو 2 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اب ان کی بڑی خواہش تھی بہت سارے لوگوں کی کہ جناب عمران خان آئے گا اور پتہ نہیں ادھر کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی مار کٹائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس نے ایک ایسی سیاسی چال چلی اور وہ استعفے دے کے بات کر کے اور اسمبلیاں توڑنے کی طرف بات کر کے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا. جو لوگ پہلے بیانات دے رہے تھے، مریم بی بی، رانا ثنا اور دیگر جناب کہ KPK کی اسمبلی توڑ دیں، پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں یہ توڑنے دیں گے. اب یہ بیانات آ رہے ہیں حکومتی شخصیات کی کہ پنجاب کے اندر حکومت تبدیلی کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. ہارون رشید صاحب جو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار، انہوں نے بھی گزشتہ ایک آدھے دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں پیسے کا استعمال ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی قسم کا کھیل دیکھیں گے ہم جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا گیا تھا. تو پنجاب کے اندر اب یہ وہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اب یہ کس حد تک ممکن ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا یہ سب کچھ کرنا. لیکن کل خان صاحب نے جو جلسے میں بہت ساری باتیں کی اور خان صاحب کے سیاست کی جو ناکامی کی بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب اپنی سیاست کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. کل ان کی بہنیں بھی جو ہے نا سامنے نیچے سڑک پہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ کی باقی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، کیا فریال تالپور کبھی زمین پہ جا کے عوام کے ساتھ بیٹھیں گی؟ تو پھر یا مریم بی بی کی بہن جا کے کبھی ادھر نیچے بیٹھیں گی، یا نواز شریف کی بہن ادھر جا کے نیچے اس طرح عوام میں سڑک کے اوپر بیٹھیں گی؟ تو مسئلہ یہ نا کہ سمجھیں یہ وہ دور گزر گیا کہ جب آپ 2 کالم خبر لگا کے کہیں کہ سیاست کسی کی ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی. وہ کل عوام نے دیکھ لیا کہ کس کی سیاست کامیاب ہے یہ کس کی ناکام ہے. ہاں، بند کمروں میں جی ہم مل کے حکومت گرا دیں گے. بھائی کب تک بند کمروں میں رہیں گے؟ جمہوریت میں تو جمہور کے درمیان سیاست ہوتی ہے، اور وہ کب تک آپ اس کو روک کے رکھیں گے؟ جب بھی آپ جائیں گے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دینا ہے. جدھر بھی آپ جاتے ہیں عوامی جو موڈ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ نے جج کرنا ہے کہ کس کی سیاست ناکام ہوئی ہے اور کس کی سیاست کامیاب ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں عوام کے اندر جا کے. اور ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے جمہوریت میں، ایک ہی پیمانہ ہے کہ جمہور فیصلہ کرے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. اس پیمانے کو آپ آزمانے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی ساری چلاکیاں، تبصرے، تجزیے، جناب اصل تو پیمانہ وہ ہوگا نا جس دن عوام میں آپ جائیں گے. تو وہاں پہ جانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کی سیاست ناکام ہے اور کس کی سیاست کامیاب ہے. اینی وے، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.